औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो कुछ अलहदा से ख़ास है। ख़ास इसलिए कि आज की वीडियो में हम जो कुरान पाक की बेहुरमती के बारे में आजकल ख़बर गर्दिश कर रही है और इस ख़बर को लेकर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ जो हमारे चंद मुसलमान भाइयों ने उन पर जुल्म सितम ढाए हैं, उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाया है, जो लूट मार की है, उसके सिलसिले में हम इस्लाम की नज़र से देखेंगे कि इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया है, गैर मुस्लिमों के इस्लाम में क्या हुकूक हैं। आइए सबसे पहले हम उस वीडियो के चंद क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं। भाई ऊपर है, हर चीज उठा के ले गए, फ्रिज भी उठा के ले गए, मेरी बच्ची का जेवर था वो भी उठा के ले गए, पैसे भी थे, मेरा आदमी बीमार था, मेरे बच्चे कमाते थे, मैंने के घरों में काम करती थी, मैंने के सफाइयाँ करती थी इन्हों के घरों में, इन्हों के हमारे पेंशन से नहीं आया, मेरा आदमी बीमार है बेचारा, हमको क्या करे, काम नहीं कर सकता, हम एक टाइम रोटी खाते थे, दूसरी टाइम हम रोटी नहीं खाते थे, हम अपने घरों में भूखे बैठे होते थे, इन्होंने हमारे घर जला दिए, हमारे घर चलते गिरा दिए, हम अभी कहाँ जाएंगे। बस आप इनको पानी दे, पानी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾੜ ਮਾਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਰਤੀ ਨੇ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉੱਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੱਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। बाइबल का हाल देखो साड़ी दा, देखो ये बाइबल के आंख है, साड़ी बाइबल ये कौन सी चर्च में है? क्या चर्च? भाई ये सारे जज्बात क्यों हैं? मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इधर पैदा किया है, पाकिस्तान हमारा, ये क्यों कह रहे हैं हम? थोड़ी देखिए सर, मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ या कोई और भी है, हम इनसिक्योर इतना फील करते हैं कि अब हमारे बच्चे डर रहे हैं कि घर वापस कैसे हैं, कहीं मौलवी ना आ जाए, सर कहाँ लेके जाए, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये कैसा ट्रॉमा है, कैसे निकालें इनको? ये किस तरह बाजार में जाए, हर बंदा सड़क की निगाह से देखता है, सब बुरे तो नहीं है। अब ये जो सब दोस्तों के जज्बात है क्यों है? हमारा जीना मरना इधर है, लेकिन हमें एक्सेप्ट तो करें, आप एक्सेप्ट करेंगे हमें, हम तो कर ही रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़े लिखे, आप मुझे बताएं कि जो अक्सरियत है उसके जज्बात क्या है आपके बारे में, इन वाक़यात के बारे में आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया भी फॉलो कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं अक्सरियत क्या सोच रही है, कि ये बात किन को लान तान कर रही है, लेकिन हमेशा जो अक्सरियत के अलावा छोटे चंद तादाद शरपसंद लोगों का जो अमल है, जैसे भाई बता रहे शांति नगर, सरगोदा, सांगला, जोसेफ कॉलोनी, कोरिया, गोजरा, उसके बाद अब जड़ावाला, पाकिस्तान की तारीख, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का एक दिन में 24 चर्चेज, और सर लोग खेतों में सोए नंगे सर, कीड़े, क्या कुछ सर देखे, क्या हमारा मुल्क नहीं है? ज्यादा लोग सर देखें, एक बंदा सबसे ज्यादा गरीब वो क्या कर सकता है? सैनिटेशन का काम करता है, उससे अपनी मजदूरी अपने बच्चों का पेट पालता है। कोई घर ले ले, ये देख ले आप, वो अकेली है, उसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, अकेली रहती है, छोटे छोटे पैसों से कमेटी डाल के फ्रिज ली, वो तोड़ दी, एक प्लॉट लिया, पैसे भी चोरी कर गए, क्या थेफ्टिंग हुई है? आज तक पाकिस्तान में इतनी रिपोर्टिंग की है
اور آپ نے دیکھا ہے کہ مسیحی پاکستان میں انتشار پسند رہی ہے، مسیحیت ہمیشہ امن پسند ہے۔ نمبر 2، پاکستان میں جتنی بھی مسیحیت چاہے جس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھی قرآن کی توہین نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر میں قرآن کو پڑھنے والا ہوں، میں کرسچن ہوں، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا مسلمانوں کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، بہت ہی زیادہ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہمارے ہی مسلمان بھائیوں نے کیا ہے۔ قرآن پاک کا جو معاملہ تھا، اس کی بے حرمتی کے بارے میں جو بات تھی، وہ ان کی جذباتیت اور تشدد عمل کی وجہ سے پس پردہ چلی گئی ہے۔ قرآن کی توہین کا جو معاملہ تھا، ان لوگوں نے خود ہی اس کو اپنے عمل سے دبا دیا، اور ہمارے اسلام میں کہیں بھی غیر مسلموں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے حقوق ہمارے حقوق کے برابر دیے گئے ہیں، اور تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک رکھیں، کیونکہ جتنے حقوق ان کے ہیں اتنے حقوق ہی ہمارے ہیں۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک، اس کی جان و مال کی حفاظت کا بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ خواہ کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں سے حساب لینا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے لینا ہے۔ باقی باتیں بعد میں ہیں۔ ان کا مذہب اور ہمارا مذہب بہت قریبی رشتہ ہے ان کا ہمارے ساتھ، کہ ان کے مذہب ہمارے مذہب کے بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جب بھی اپنے گھر میں کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت کا سب سے جو اچھا اور بہترین حصہ ہوتا وہ نکال کر اپنے ہمسائے کو تحفتاً بھیجتے، حالانکہ ان کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کتنا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ وہ غیر مسلم جو ہمارے ملک میں اس وقت بس رہے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اور ان کا کسی بات ایسی میں قصور بھی نہیں، کیونکہ اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ جو معاملہ ہے، اس میں ہر بندہ، ہر غیر مسلم تو شامل نہیں ہے جس سے ہم انتقام لینے لگ جائیں گے، اور وہ بھی اس قسم کا انتقام کہ ان کے گھروں کو برباد کر دیا، مار لوٹ کر لی۔ اس سے ہم اپنے اسلام کو اونچا نہیں کر رہے، اس سے ہم اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنے اس اسلام کو، اپنی اس کتاب کو جس نے ہمیں یہ قطعاً حکم نہیں دیا کہ ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، بلکہ ہمیں نرمی کا برتاؤ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم اسے خود ہی بدنام کر رہے ہیں۔ کیا غیر مسلم جو ہیں اور کیا غیر ملکی ممالک جو ہے یہ بات سوچیں گے کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، تشدد کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں ایسی ان کے ساتھ لوٹ مار کی تربیت ہمیں ملتی ہے؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام میں تو ان کے حقوق بہت واضح طور پر ہیں، مسلمان کے اور غیر مسلم کے حقوق مشترکہ ہیں۔ اگر ان کو، مسلمان کو اگر چغلی کرنے کا یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ چغلی کرے گا تو وہ حرام ہے، اسی طرح سے غیر مسلم جو ہے اس کے خلاف بھی چغلی کی جائے گی تو وہ بھی حرام ہے۔ جس طرح مسلمان کو دھوکہ دینا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ جس طرح مسلمان کے لیے اس کا دوسرے کے واسطے خون حرام ہے، اس طرح ان کا خون بھی حرام ہے۔ جس طرح ان کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، اس طرح سے غیر مسلم کو گالی دینا بھی حرام ہے، یعنی کہ ان کا ہر حقوق ہمارے حقوق کے برابر ہے۔ اگر یہ ہمارے ہمسائے ہیں تو اس پر تو ہمارے زیادہ جو ہے وہ فرائض ہو جاتے ہیں، زیادہ حقوق بن جاتے ہیں ان کے،
تو یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں اور جس بستی میں بھی یہ رہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بھی ہوتی ہے، تو مسلمان ان کے ہمسائے ہیں اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری کریں، ان کی ہر تکلیف کا احساس کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ لیکن یہ بہت افسوس کن واقعہ ہوا ہے، ان کے تمام حقوق اس قدر مشترک ہیں کہ بعض جگہ پر تو ان کے حقوق ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر کوئی ایسی غیر مسلم ایسے ہیں جو ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، تو پھر تو ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ وہاں کے ذمی ہیں تو پھر وہ جو حکومت ہے مسلمانوں کی، ان پر ان کے حقوق زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جان کی حفاظت کا ذمہ بھی اس حکومت پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان کے مال، ان کی جانیں، ان کی ہر طرح کی جو حقوق ہیں اس کی ذمہ دار یہ ہماری مسلمان حکومت ہوگی، ہم ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے ماتحت بس رہے ہیں۔ تو یہ بہت مذمت کن واقعہ ہے، اور اس سے مسلمانوں نے یہ بات میں ہمارا سر جھکا دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے کیا سیکھتے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ تشدد نہیں سکھا رہا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی تو ہمارا قرآن پاک کھلے الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ لیکن چند ان شرپسند لوگوں کی وجہ سے ہم مسلمانوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے۔ تو ہمیں جتنی بھی ہو سکے اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو دلاسا دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر چند لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، آواز اٹھا رہی ہے ان کے لیے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو، بجائے اس کے ہم اس کو طول دیں، ہم اس کی شر کو بڑھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں اور عوام کو، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو یہ باشعور کریں۔ یہ اس طرح کا جو کام ان لوگوں نے کیا ہے یہ بھی اسلام سے ایک دوری ہے، ایمان سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھے، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لے تو ان کو پتہ چلے گا کہ حدیث میں تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ آپ کے ہمسائے ہیں تو سب سے پہلے ان کے گھر چیز بھیجو، ان کو اپنی ہر دکھ سکھ میں شریک کرو اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن بس یہ اسلام کی دوری ہے، اور اسی لیے میں آپ کو ہر پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے کا، اگر زندگی کا کوئی بھی واقعہ ایسا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، اس کا ہر طرح سے ریلیشن جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم اسلام کو اور معاشرے کو علیحدہ علیحدہ سے لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمارے ایک کھانا کھانے سے لے کر، ہمارے ہاتھ دھونے سے لے کر، ہمارے سونے بیٹھنے اٹھنے، ہر چیز سے لے کر ہر بڑے سے بڑے کام تک اسلام ہماری زندگی میں ہماری زندگی کی طرح ہی اہم ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگ اسلام کو پڑھے ہوتے، قرآن کی ان چیزوں کو جانتے ہوتے، تو وہ لوگ کبھی بھی جا کر ان لوگوں کے مندروں کو، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ایسے ہی کرو جیسے اپنی مسجدوں کی کرتے ہیں۔ یہ ہم پر فرض ہے، یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات بالکل بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اب لوگوں نے ان کی بائبل کو جلایا ہے، قرآن پاک کی اگر بے حرمتی کی گئی ہے تو اس کے بدلے میں انہوں نے بائبل بھی کتاب کس کی ہے؟ وہ بھی ہمارے اللہ پاک نے، ہمارے جو پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان پر یہ نازل کی ہے۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی ہمارے نبی تھے، ہمارے جو 4 بڑے نبی تھے ان میں سے ایک نبی تھے ہمارے، ہم ان کو بھی اسی طرح سے مانتے ہیں، اور باقی جو الہامی کتابیں ہیں ان پر بھی ہم اسی طرح یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آئیے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی اس قسم کا کوئی واقعہ دیکھیں گے اس کی شدید مذمت کریں گے اور اس کو اسلام اور حدیث کے ساتھ لے کر چلیں گے، لوگوں میں یہ شعور جگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اسلام نے تشدد سے منع فرمایا ہے، ہمیں اسلام نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے،
माफ़ कर देना ही सबसे बेहतर होता है, और अगर इस तरह का वो कोई वाक़या होता है तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें, ना कि हम और इंतशार फैलाएं। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये ताकत दे कि हम हक़ के बारे में आवाज़ को बुलंद करें, सच का साथ दें और हमेशा सच बोलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।